अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। क्या हाल चाल हैं सबके। अल्लाह ताला आपको, आपके प्यारों को अपनी हिफ्ज़ व मान में रखे, आमीन। अल्लाह के बाबरकत नाम के साथ अपना आज का सबक शुरू करते हैं। औज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली वजअल ली वज़ीरम मिन अहली रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा रब्बना ज़िदना इल्मा अल्लाहुम्मा फ़क़्हिना फ़िद्दीन, आमीन। आज हम एक बात को समझने की कोशिश करेंगे जो कि हमारी रोज़मर्रा ज़िंदगी में शामिल है, और वो है मज़ाक। एक होता है मज़ाह, एक होता है मज़ाक। इन दोनों को समझना बहुत ज़रूरी है। मज़ाक अरबी ज़बान में तमस्खर को कहते हैं, सखरा, सीन खा रॉ। इस्तेहज़ा भी इसी से है, यानी किसी का ऐब बयान करके मज़ाक उड़ाना, किसी की तहक़ीर और तौहीन इस अंदाज़ से करना कि दूसरे लोग हंसने लगें। अपनी ज़ुबान से, अपनी बॉडी लैंग्वेज से इस तरह का इज़हार करना जिसमें दूसरे की तज़हीक मक़सूद हो। किसी के हंसने की, बोलने की, चाल ढाल की नकलें करना, मुबालगा राई की हद तक किसी की कमज़ोरी को बयान करना, किसी के लिबास पर हंसना, और बाज़ दफ़ा हमारी सिर्फ़ एक मुस्कुराहट दूसरे को अज़ियत में मुब्तला कर देती है। हम किसी को देखते हैं और बड़ी मानी ख़ेज़ मुस्कुराहट के साथ उससे बात करते हैं, या फिर तंज़िया मुस्कुराहट सजा के उसका इस्तक़बाल करते हैं, तो ये दूसरे को काट के रख देती है। फिर महफ़िल में किसी का रिकॉर्ड लगाना शुरू कर देते हैं। अब दूसरा खिसियानी मुस्कुराहट के अलावा और कुछ कर नहीं सकता। किसी के मुंह से कोई गलत लफ्ज़ निकल गया तो उसको पकड़ लेते हैं, उसका मजाक उड़ाना शुरू कर देते हैं। कोई गिर गया, बजाय उसकी मदद करने के ऊंचा ऊंचा हंसना शुरू कर देते हैं, और बाद में उसके गिरने के अंदाज़ को नमक मिर्च लगा लगा के दूसरों को सुनाते हैं, ख़ुद भी हंसते हैं, दूसरों को भी महसूस करते हैं। इस्लाम एक बहुत ख़ूबसूरत दीन है। इस्लाम ने हंसने हंसाने को कभी भी नापसंद नहीं किया, क्योंकि ख़ुशी इंसान का एक तबई तकाज़ा है और इसकी फ़ितरी ज़रूरत है, और दीन फ़ितरी ज़रूरतों को महसूस करता है और कुछ मुफीद हुदूद और शराइत के साथ इनको पूरा करने की तरग़ीब भी देता है। और दीन ने इस बात को हरगिज़ पसंद नहीं किया कि अल्लाह का बंदा मसनूई वक़ार या गैर मतलूब संजीदगी, हर वक्त की मुर्दा दिली और फरसूदगी से अपने किरदार की कशिश को ख़त्म कर दे। इस्लाम खुश होने का, हंसने का, बोलने का पूरा पूरा हक़ देता है, ताकि आप हमेशा बुलंद हौसलों के साथ, ताज़ा वलवलों के साथ, नई उमंगों के साथ ताज़ा दम रहें। हंसना, मुस्कुराना हर शख्स का बुनियादी हक़ है। ये तसव्वुर कर लेना कि अब तो हमने कुरान पढ़ लिया, अब हमें हर वक्त संजीदा रहना है, उदास रहना है, गमगीन रहना है, कि इस्लाम में तो हंसना मना है, क्योंकि ज़्यादा हंसना दिलों को मुर्दा कर देता है। इस्लाम एक बैलेंस्ड दीन है, और किसी भी चीज़ में, किसी भी काम में बेतदाली को इस्लाम ने पसंद नहीं किया। इस्लाम में मजाक करना मना नहीं है, मजाक उड़ाना मना है। और ये इतना बारीक फ़र्क है कि इसमें हम पहचान नहीं कर पाते। और मज़ाक कहते हैं जिसमें कोई झूठ ना हो, हक़ारत ना हो, तमस्खर ना हो, ऐसी बात ना हो जो दूसरे को शर्मिंदा करने वाली हो। हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु का एक वाक़या हमें मिलता है कि एक मरतबा वो हज़रत उमर और हज़रत अबू बकर रज़ी अल्लाह अन्हुमा के साथ कहीं जा रहे थे, और हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु इनके दरमियान में थे, और वो दोनों की निस्बत क़द में ज़रा छोटे थे। तो हज़रत उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने कहा, अली, तुम हम दोनों से के बीच में लना के नून की मानिद हो, यानी लाम नून अलिफ़, तो एक तरफ लाम है, एक तरफ अलिफ़ है, और तुम बीच में छोटे नून की मानिद हो। तो हज़रत अली रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने जवाब दिया, अगर मैं ना होता तो आप दोनों ला होते। ये होता है मज़ाक जो इस्लाम पसंद करता है, और ये इंसानी फ़ितरत है कि इंसान मुसलसल संजीदा नहीं रह सकता। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपनी गुफ्तगू को बेज़ारी से, उकताहट से दूर रखा, और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबलीग का अंदाज़ भी ऐसा था कि हज़ारों लोग दायरा इस्लाम में दाखिल हुए। खुश मिजाजी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रूहानी ज़रूरत थी,
ایک مرتبہ کسی محفل میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک شخص سے سوال کیا، بتاؤ تمہارے ماموں کی بہن سے تمہارا کیا رشتہ ہے؟ وہ شخص سر جھکا کے سوچنے لگا اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم مسکرا دیے، فرمایا، کیا تم اپنی والدہ کو بھول گئے؟ بھئی تمہارے ماموں کی بہن تمہاری ماں ہی تو ہے۔ یہی وہ خوش مزاجی تھی جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کا خاصہ تھی اور جس نے اسلام کو فتوحات سے ہمکنار کیا تھا۔ جائز مذاق، اچھا سلجھا ہوا مذاق پسندیدہ ہے۔ الفاظ کو تھوڑا آگے پیچھے کر لینا یا ایسا انداز یا ایسا سوال جس سے گفتگو تھوڑی لائٹ ہو جائے لیکن کسی کی بے عزتی نہ ہو، یہ بھی ایک فن ہے اور ہم دیکھتے ہیں کہ یہ مسنون انداز بھی ہے۔ اس لیے مذاق اڑانے اور مذاق کرنے کے فرق کو سامنے رکھنا بہت ضروری ہوتا ہے۔ دوسرے کو اذیت دینا، اس کی توہین کرنا یا کسی کو ذلیل کر کے رکھ دینا، کسی بھی طرح اسلام اس کی اجازت نہیں دیتا، اور دوسرے کو اذیت دے کر لطف اندوز ہونا منع ہے۔ مومن کسی کو تکلیف دے کر کبھی خوش ہو ہی نہیں سکتا، کیونکہ یہ تو سنگ دلی ہو گئی نا، بے حسی ہو گئی کہ کسی کو رلا کے خوش ہوا جائے۔ اگر میرا رویہ ایسا ہے کہ مذاق ہی مذاق میں دوسرے کو زچ کر کے رکھ دیتی ہوں اور پھر اس پر خوب ہنستی ہوں، تو مجھے اپنے رویے کی اصلاح کی ضرورت ہے۔ عام طور پہ ہوتا یہ ہے کہ جب ہم اپنے ایج فیلوز کے ساتھ ہوتے ہیں، دوستوں کے ساتھ، کزنز کے ساتھ، تو کسی ایک کو پکڑ لیتے ہیں، پھر اس کے پیچھے ہی پڑ جاتے ہیں۔ اگر وہ بیچارہ تنگ آ کے رونے لگتا ہے تو فوراً کہتے ہیں، یہ دیکھو ذرا، اتنا تھوڑا دل ہے تمہارا، بھئی میں تو مذاق کر رہی تھی، تمہارا تو اتنا سا ظرف ہے، ذرا سا مذاق بھی برداشت نہیں ہوتا۔ یعنی ڈٹائی کا عالم یہ ہے کہ پھر بھی خود ہی کو سچا ثابت کر رہے ہیں، اور غلط وہ ہے جو زچ ہو کے رونے لگ گیا۔ اب اگر کسی محفل میں ایسی صورتحال ہو جائے کہ آپ کسی کو پکڑ کر اس کو اتنا تنگ کریں کہ وہ رونے لگے تو کیا ہوگا؟ ساری محفل کا مزہ خراب ہو جائے گا نا۔ یہ بالکل ایسے ہی ہے کہ بے حد خوشگوار ہوا چل رہی ہو، ٹھنڈی میٹھی خوشگوار فضا ہو، اور ایک دم وہاں کوئی بدبودار چیز چھوڑ دی جائے۔ مثال کے طور پر ٹیئر گیس ہی کو لے لیں۔ ٹیئر گیس کسی خوشگوار فضا میں چھوڑ دی جائے تو کیا ہوگا؟ پورا ماحول بدبودار ہو جاتا ہے، ہر شخص تنگی اور گھٹن محسوس کرتا ہے۔ جو انوالو نہیں ہیں وہ بھی اس تکلیف سے متاثر ہو جاتے ہیں۔ ہر شخص کے اندر کچھ نہ کچھ گھٹن، دکھ، تکلیف داخل ہو جاتی ہے۔ اس لیے بہت زیادہ احتیاط کی ضرورت ہے کہ ہماری ہنسی، ہمارا مذاق کسی کے لیے باعث تکلیف نہ بننے پائے۔ آج ہم سورۃ حجرات کی آیت نمبر 11 پڑھیں گے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر، نہ مذاق اڑائے، قوم من قوم، کوئی قوم کسی قوم کا، عسیٰ امید ہے، ان یہ کہ یکونوا وہ ہوں، خیراً بہتر، منہم ان سے، ولا اور نہ، نساء عورتیں، من نساء عورتوں میں سے، عسیٰ امید ہے، ان یہ کہ یکنہ وہ ہوں، خیراً بہتر، منہن ان سے، ولا تلمزوا اور نہ تم عیب لگاؤ، انفسکم اپنے نفسوں کو، ولا تنابزوا اور نہ تم بدنام کرو، بالالقاب ساتھ القاب کے، بئس الاسم الفسوق، کتنا برا نام ہے فسق، بعد الایمان، بعد ایمان لانے کے، ومن لم یتب اور جو نہ توبہ کرے، فاولئک ھم الظالمون تو یہی لوگ ظالم ہیں۔ یہاں پر ایمان والوں سے خطاب ہے، مجھ سے، آپ سے، ہم سب سے خطاب ہے، اور ان کاموں سے روکا جا رہا ہے جو ایمان کے منافی ہیں اور فسق میں داخل ہیں، ایسے کام جس سے دلوں کے اندر فساد کے بیج بوئے جاتے ہیں اور دنیا کی زندگی بے چینی اور بے سکونی کی وجہ سے جہنم بن جاتی ہے۔ ایمان والوں سے خطاب ہے کہ ایمان کے بعد اب تمہیں فسق کی طرف نہیں جانا، ایسی گھٹیا حرکتیں نہ کرو جس سے تمہارا عزت اور وقار جاتا رہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا یسخر، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، نہ مذاق اڑائے، سخرا، سین خا را، کسی کو حقیر ذلیل کرنے کی نیت سے اس کا مذاق اڑانا۔ تمسخر کا لفظ ہم اردو میں استعمال کرتے ہیں، وہ بھی اسی سے ہے۔ قرطبی کہتے ہیں، کسی شخص کی تحقیر اور توہین کے لیے اس کے کسی عیب کا اس طرح ذکر کرنا جس سے لوگ ہنسنے لگیں، اس کو سخر یا تمسخر یا استہزاء کہا جاتا ہے۔ یہ زبان سے بھی ہوتا ہے، باڈی لینگویج سے بھی ہوتا ہے، اشاروں سے بھی ہوتا ہے، آنکھوں سے بھی ہوتا ہے، نقلیں اتار کے بھی ہوتا ہے۔
کسی کے لباس پر، کسی کے عمل پر، کسی کے نقص یا عیب پر خود بھی ہنسنا، دوسروں کو بھی ہنسانا، یا کسی کی بات اس انداز سے سنانا کہ دوسرے ہنسیں، یہ سب اس میں آ جاتا ہے۔ عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں اگر میں کسی کتے کے ساتھ بھی استہزاء کروں تو مجھے ڈر ہے کہ کہیں میں خود کتا نہ بنا دیا جاؤں۔ یا ایہا الذین آمنوا، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا یسخر قوم من قوم، نہ مذاق اڑائے ایک قوم کسی دوسری قوم کا۔ قوم سے مراد کیا ہے؟ قومی سطح پر بھی دوسری قوموں کا مذاق اڑانے کی اجازت نہیں ہے۔ قوم میں مرد، عورتیں، بچے سب شامل ہوتے ہیں۔ عسیٰ، امید ہے، ان یکونوا، کہ وہ ہوں خیراً بہتر، منہم، ان سے، یعنی مذاق اڑانے والوں سے وہ لوگ بہتر ہوں جن کا مذاق اڑایا جا رہا ہے۔ اب دیکھیں کچھ برادریاں ہوتی ہیں جن کا مذاق اڑایا جاتا ہے، ان کے کاموں کو منفی معنوں میں مشہور کر دیا جاتا ہے، ان کے ناموں کے ساتھ لطیفے بنائے جاتے ہیں، ان کے لباس، ان کی زبان، ان کے رہنے سہنے کے طریقے، ان کے رسم و رواج کو نشانہ بنایا جاتا ہے۔ یہاں ایمان والوں کو منع کیا جا رہا ہے کہ تمہیں یہ زیب نہیں دیتا کہ کسی کو گھٹیا سمجھو، کسی کا مذاق اڑاؤ یا کسی پر ہنسو، کیونکہ ہو سکتا ہے کہ اللہ کے نزدیک وہ تم سے بہتر ہوں، یعنی جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ تم سے بہتر ہوں۔ ولا نساء، اور نہ عورتیں، من نساء، ان عورتوں میں سے، عسیٰ، امید ہے، ان یہ کہ یکنہ، وہ ہوں خیراً بہتر، منہن، ان سے۔ یہاں عورتوں کا ذکر الگ سے کیا گیا ہے کیونکہ عورتوں کے پاس نارملی بہت سا فالتو وقت ہوتا ہے۔ جب اکٹھی بیٹھتی ہیں تو پھر ان کا ایک ہی شغل ہوتا ہے دوسروں کے مذاق اڑانا۔ فرمایا کہ ہو سکتا ہے جن کا تم مذاق اڑا رہے ہو وہ اللہ کے نزدیک زیادہ محبوب ہوں، زیادہ پسندیدہ ہوں، اور تم کسی کے رنگ، کسی کی شکل، کسی کے لباس، کسی کے رہن سہن کا مذاق اڑاؤ، یا اس کی گفتگو کا، اس کی چال کا مذاق اڑاؤ، اور اس طرح اللہ کے محبوب کا مذاق اڑا کر اللہ کے غضب کو دعوت دے دو۔ ایک اور بات ہم سب کو دیکھنی ہے کہ کسی مسلمان کو جو اپنے مذہب کی پریکٹس کر رہا ہے، بلکہ مسلمان ہی کیا، کوئی بھی شخص ہے، کسی بھی مذہب سے اس کا تعلق ہے، وہ اپنے مذہب پر چل رہا ہے، اس کو چلنے دیں، اس کا مذاق نہ اڑائیں۔ اب دیکھیں جو غیر مسلم ہوتے ہیں مسلمانوں کے عمل کی رسپیکٹ کرتے ہیں، اور ہم مسلمان ہو کر اپنے خاندانوں میں اپنے پیاروں کو دین پر چلنے میں اتنی مشکل کرتے ہیں کہ ان کو واپس گھسیٹنے کے لیے پورا زور لگا دیتے ہیں۔ کوئی حجاب کرتا ہے تو پکڑ کے سر سے اتار دیتے ہیں، اتنے تانے دیتے ہیں، اتنے مذاق اڑاتے ہیں کہ وہ تنگ آ کے زچ ہو کے واپس پلٹ آتا ہے۔ اور ایسا کرنے والا کس کے غضب کو دعوت دیتا ہے؟ اللہ کے حکم کے خلاف کام کرنے پر اکسا رہے ہیں۔ ایک عورت حجاب کرتی ہے، ایک مرد داڑھی رکھتا ہے، تو یہ کس چیز کا اظہار ہے؟ اللہ سے محبت کا اظہار ہے نا، تو اللہ کی بات مان رہے ہیں، لیکن ہم ان کا مذاق اڑاتے ہیں، داڑھی والوں کا مذاق اڑاتے ہیں، ٹخنوں سے اونچی شلوار کا مذاق اڑاتے ہیں، اور جو حجاب کر رہی ہے، عبایا پہن رہی ہے، اس کا مذاق اڑا رہے ہیں، ننجا ٹرٹل کہہ رہے ہیں۔ تو حقیقت میں ہم کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ کے احکامات کا، اللہ کی پسند کا؟ اور مذاق کو ہم برا بھی نہیں جانتے اور بھول جاتے ہیں، انہ یعلم ما فی الصدور، وہ تو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ انسانوں کو تو تم بے وقوف بنا لو گے، اللہ کو کیسے بنا سکتے ہو؟ وہ جو سینوں کے بھید بھی جانتا ہے۔ تم کس نیت سے دوسرے کو ستا رہے ہو سب اس کے علم میں ہے۔ ویل لکل ہمزۃ لمزہ، ہلاکت ہے، تباہی ہے، بربادی ہے کس کے لیے؟ جو منہ در منہ تانا دینے والا ہے، جو پیٹھ پیچھے برائیاں کرنے والا ہے۔ ایسا شخص جو اللہ سے محبت کرتا ہے، جو اللہ کے حکموں کے مطابق چلنا چاہتا ہے، اور ہم اس کو جینے نہیں دیتے، تانے دے دے کے اس کی زندگی اجیرن کر دیتے ہیں، پیٹھ پیچھے اس کی برائیاں کرتے ہیں، 900 چوہے کھا کے بلی حج کو چلی۔ ایک شخص جو اللہ سے سچی محبت کرتا ہے وہ جہاں بھی ہوگا کبھی بھی اللہ کی اطاعت کو نہیں چھوڑتا۔ اب اگر میں اللہ کی اطاعت نہیں کر رہی، میں اپنی مرضی، اپنی منمانی کر رہی ہوں، میں کہتی ہوں میری زندگی ہے، میری مرضی ہے، لیکن کم از کم جو کر رہا ہے اس سے تو کرنے دوں، اسے تو طنز کا تانوں کا نشانہ نہ بناؤں، اس کی تو عزت کروں، بجائے اس کے کہ ہم اس کے راستے کو اختیار کریں، الٹا ہم اس کے راستے میں روڑے اٹکانے شروع کر دیتے ہیں۔ اور ہم مذاق کب اڑاتے ہیں؟
پتہ ہے کب اڑاتے ہیں؟ جب ہم خود کو بہت اعلیٰ سمجھتے ہیں اور دوسرے کو کمتر سمجھتے ہیں۔ حالانکہ ایمان میں، عمل میں کون بہتر ہے وہ تو ہم نہیں جانتے، وہ تو صرف اللہ ہی جانتا ہے۔ یہ اصل چیز تکبر ہے جو ہمیں دوسروں کے مذاق اڑانے پہ مجبور کرتی ہے، اور تکبر تمام خرابیوں کی جڑ ہے۔ جس کے اندر بڑے ہونے کا احساس ہے نا، کبر ہے، خود کو بڑی چیز سمجھتا ہے، وہ محبت کر ہی نہیں سکتا، اس کے اندر نرمی آ ہی نہیں سکتی۔ وہ دوسروں کا مذاق اڑانا یہاں سب سے پہلے منع کیا گیا، کیونکہ اس کو تو ہم بالکل بھی برائی نہیں سمجھتے کہ شغل کے طور پہ تھوڑی سی انجوائمنٹ کر لی۔ جھوٹ کو، غیبت کو، چغلی کو پھر بھی ہم برا جانتے ضرور ہیں، بے شک ہم باز نہیں آتے، لیکن کم از کم اس کو برائی سمجھتے ہیں۔ لیکن مذاق کو تو ہم برائی بھی نہیں سمجھتے، کسی کو اچھی طرح ستا لیتے ہیں، جو دل چاہا کہہ لیتے ہیں، پھر کہہ لیتے ہیں لو جی برا مان گئے، میں تو مذاق کر رہی تھی، میں نے کچھ سنجیدگی سے تو نہیں کہا تھا۔ تو یہاں فرمایا کہ تم جس کا مذاق اڑا رہے ہو سکتا ہے وہ تم سے زیادہ اچھے ہوں۔ اب دیکھیں کس طرح سے قوموں کا، لوگوں کا مذاق اڑایا جاتا ہے۔ ہم اپنی عملی زندگی میں تھوڑا سا اس کو دیکھتے ہیں۔ قومی سطح پر جو مذاق اڑایا جاتا ہے کہ بڑے آرام سے بیٹھے ہوں گے، کہیں گے فلاں قوم تمہیں پتہ ہے وہ سانپ کھاتے ہیں، وہاں مکھی نظر نہیں آتی، ساری مکھیاں کھا جاتے ہیں، اور پھر سب مل کے زور زور سے کہے لگاتے ہیں۔ پھر افریقیوں کا لباس تم نے دیکھا، رنگ نہیں دیکھتے اپنا، کیسے رنگ، کیسے پرنٹ پہنتے ہیں، اور یہ تبصرہ خاص طور پہ وہ لوگ کر رہے ہوتے ہیں جو عمرہ حج کر کے آتے ہیں۔ پھر بعض اوقات دوسروں کے کان، آنکھ، بال، ناک پر تبصرے کر رہے ہوتے ہیں، مذاق اڑا رہے ہوتے ہیں۔ تو یہ کس کا مذاق اڑا رہے ہیں؟ اللہ تعالیٰ نے انسان کو احسن تقویم پر پیدا کیا ہے، اللہ تعالیٰ نے انسان کی بہترین صورت بنائی ہے، مکمل بنایا، اور ہم انہی فیچرز کا مذاق اڑاتے ہیں۔ آپ کسی پینٹر کی تصویر، کسی مصور کی تصویر کو دیکھ کر جب اس پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں تو اصل میں آپ تصویر پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، پینٹنگ پر تنقید نہیں کر رہے ہوتے، آپ پینٹنگ بنانے والے پر تنقید کر رہے ہوتے ہیں۔ تو اگر ہم کسی کے فیچرز پر تنقید کر رہے ہیں تو ہم کس پر تنقید کر رہے ہیں؟ نعوذ باللہ اللہ پر، اللہ کی تخلیق کا مذاق اڑا رہے ہیں۔ بڑے آرام سے کہہ دیں گے وہ دیکھا تم نے اس کی ناک کے اوپر سے تو ٹرک گزر گیا ہوا ہے، پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر فلاں کی آنکھیں دیکھی ہیں، بالکل ٹچ بٹن لگتے ہیں، پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ او ہاں تم اس کی بات کر رہی ہو نا جس کی طوطے والی ناک ہے، پھر ہنسنا شروع کر دیتے ہیں۔ پھر محفل میں بیٹھ کے دوسروں کی نقلیں اتارتے ہیں، خود بھی ہنستے ہیں اور دوسروں کو بھی ہنساتے ہیں۔ پھر سکھوں کے لطیفے، پٹھانوں کے لطیفے، شیخوں کے لطیفے۔ پھر اپنی روزمرہ زندگی میں ہم کس قسم کے مذاق کرتے ہیں؟ کہیں بیٹھے ہوئے ہیں، کوئی آ گیا ہے، اب آنکھوں سے، اشاروں سے معنی خیز انداز میں مسکراتے ہیں، خسر پھسر کرتے ہیں۔ یعنی بد اخلاقی کی انتہا ہے جو ہم کر رہے ہیں۔ سارے دوست مل کر بیٹھے ہیں، کسی ایک کو پکڑ کے اس کا مذاق اڑانا شروع کر دیتے ہیں، وہ زچ ہونے لگتا ہے۔ اب اگر غصہ کرتا ہے تو بڑے آرام سے کہہ دیتے ہیں مذاق کا برا بنا گیا۔ اب کسی کو صرف خوش کرنے کے لیے اس کی نقلیں اتارنا، اس کا مذاق اڑانا جس کو وہ ناپسند کرتا ہے، تاکہ یہ راضی ہو جائے۔ پھر تعلیمی اداروں میں جو نئے اسٹوڈنٹس آتے ہیں ان کا مذاق اڑایا جاتا ہے، اور بعض اوقات وہ رونے لگ جاتے ہیں اور ان کے کپڑے خراب کر دیے جاتے ہیں، کپڑوں پہ سیاہی گرا دی جاتی ہے۔ پھر اسی طرح سے ٹیچرز کی نقلیں اتاری جاتی ہیں، ان کے نام رکھے جاتے ہیں۔ کلاس میں کسی کے منہ سے ذرا سا غلط لفظ نکل جائے، ساری کلاس ہنسنا شروع کر دیتی ہے۔ تو اسی طرح کمیڈین ہے، قوموں کا، برادریوں کا نام لے لے کے ان کا مذاق اڑاتے ہیں، ان کی نقلیں اتارتے ہیں۔ پھر لنگڑے کو، کانے کو، کالے کو، موٹے کو، پتلے کو، کبڑے کو اس کی کمزوری کے ساتھ پکارنا۔ پھر جو کم عقل انسان ہے اس کو مولانا کہہ کے بلاتے ہیں۔ مذاق پسندیدہ ہے، لیکن مذاق اڑانا یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے۔ اور اگلا حکم کیا ہے؟ وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، نہ تم عیب لگاؤ اپنے جانوں کو، اپنے آپ پر عیب نہ لگاؤ، اس لیے کہ جو دوسرے کو عیب لگاتا ہے، تانا دیتا ہے، وہ دراصل خود کو عیب لگانے کے لیے پیش کرتا ہے۔ تم کسی کے عیب نکالو گے، وہ تمہارے عیب نکالے گا۔ اس میں تانا دینا، چوٹیں کرنا، پھپتیاں کسنا، الزام دھرنا، اعتراض جھڑنا، کھلم کھلا یا زیر لب یا اشاروں سے کسی کو نشانہ بنانا، ایسے کام کرنا جو مجلس کو بے مزہ کر دیں۔
اب دیکھیں کسی مجلس میں اچھی بھلی گفتگو ہو رہی ہو اور کوئی ایک اٹھے اور دوسرے کو تانے دینے لگے تو کیا ہوگا؟ ساری محفل کا مزہ خراب ہو جائے گا۔ اس کا سبب بھی کیا ہے؟ تکبر۔ جو خود کو بڑا سمجھتا ہے وہی دوسروں کی غلطیوں پر انگلیاں اٹھاتا ہے، اور جو دوسروں کی طرف انگلی اٹھاتا ہے تو 4 انگلیاں اس کی طرف اٹھ جاتی ہیں، 10 لوگ اس کے عیب نکالنے لگتے ہیں اور برائیوں کی طرف متوجہ کرنے کا عمل تیز ہو جاتا ہے، اور ہم دوسروں کی برائیوں کی طرف اسی وقت متوجہ رہتے ہیں جب تک ہمیں اپنی خامیاں نظر نہیں آتی۔ نہ تھی حال کی جب ہمیں اپنی خبر، رہے دیکھتے لوگوں کے عیب و ہنر، پڑی اپنی برائیوں پہ جو نظر تو جہاں میں کوئی برا نہ رہا۔ کسی سے بھی شکایت ہے، اپنے آپ کو چیک کریں، اپنی غلطیوں کو تلاش کریں۔ جب ہم اپنی غلطیوں کو ڈھونڈنا شروع کریں گے نا تو ایمانداری سے جب غلطیاں ڈھونڈیں گے تو دوسروں کی طرف سے توجہ خود بخود ہٹتی چلی جائے گی۔ پھر روزمرہ زندگی میں ہم عیب کی تھوڑی سی مثالیں دیکھیں گے کہ کس طرح روزمرہ زندگی میں ہم عیب لگاتے ہیں۔ اپنے ہی بچوں کو دوسروں کے سامنے ذلیل کر دیتے ہیں، دوسروں کے سامنے ان کو ڈانٹ ڈپٹ کر دیں گے، ان کی خامیاں دوسروں کے سامنے بیان کرنا شروع کر دیں گے۔ پھر پڑھاتے ہوئے جو مائیں ان کو تانے دیتی ہیں، تم کر ہی نہیں سکتے، کند دماغ ہے تمہارا، باپ پہ چلا گیا، بدھو نہ ہو تو نکمے رہو گے، لکھوا لو میرے سے، تم نے پاس نہیں ہونا۔ پھر اسی طرح شوہر بیویوں میں عیب ڈھونڈتے رہتے ہیں، بیویاں شوہروں میں عیب ڈھونڈتی رہتی ہیں، ساس ہر وقت بہو کو تانے دیتی ہے، سوئی رہتی ہے، کام نہیں کرتی، پتہ نہیں کس گھٹیا خاندان کی ہے، اس نے کون سا کبھی پیچھے پیسہ دیکھا تھا۔ پھر نوکروں کو ہر وقت سستی کے، کام چوری کے تانے دیتے رہتے ہیں، اور اکثر سننے میں آتا ہے کہ نوکر نے مالک کو قتل کر دیا۔ وجہ کیا تھی؟ کہ مالک ہر وقت اس کو تانے دیتا رہتا تھا۔ اور یہاں جو فرمایا نا وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ، یعنی دوسروں کے عیب نکال کر خود کو عیب جوئی کے لیے پیش نہ کرو۔ ہم دوسروں کے عیب بعض اوقات اتنے آرام سے کہتے ہیں نا، انڈائریکٹلی بات کر رہے ہوتے ہیں۔ لوگوں نے تو رشوتیں لے لے کے محل بنا لیے، اللہ تیرا شکر ہے ہمارا چھوٹا گھر ہے پر حلال کی کمائی کا تو ہے۔ ایک بات یاد رکھیں، جب ہم دوسروں کے صرف عیب چنتے رہتے ہیں نا تو اس میں ہماری اپنی ذہنیت، ہماری مینٹیلٹی ظاہر ہو رہی ہوتی ہے۔ مکھی کہاں جا کے بیٹھتی؟ گندگی کے اوپر بیٹھتی ہے نا، تو یہ چیز مکھی کے مزاج کا پتہ دیتی ہے کہ اس کو کیا پسند ہے۔ اسی طرح جو شخص صرف دوسروں کی برائیاں ہی چنتا ہے وہ ہر ایک کی بات کو برائی ہی سے شروع کرتا ہے، تو اس طرح وہ اپنا برا ہونا ثابت کرتا ہے۔ تو وَلَا تَلْمِزُوا أَنفُسَكُمْ کہ ہم دوسرے کی برائی کر رہے ہیں لیکن ظاہر میں ہم اپنا آپ شو کر رہے ہیں۔ اس کا نتیجہ کیا ہوتا ہے کہ لوگ ایسے شخص سے دور بھاگتے ہیں۔ حدیث کا مفہوم ہے کہ کسی شخص کے برا ہونے کے لیے یہی کافی ہے کہ لوگ اس کی برائی کے ڈر سے اس سے دور بھاگیں۔ اصل کام یہ ہے کہ ہم دوسروں کے عیب چننے چھوڑ دیں، بلکہ خود اپنی برائیوں کی لسٹ بنائیں اور کوشش کریں کہ ان برائیوں کو اپنے سے دور کریں، یا دوسروں کے عیب کو ہم اس نظر سے دیکھیں کہ اگر مجھے اس کی یہ بات بری لگتی ہے تو میں ایسا کام نہ کروں۔ اب دیکھیں، بہترین ٹپ ہے کہ آپ کو کسی کا رویہ برا لگتا ہے، کسی کا بولنے کا انداز برا لگتا ہے، جیسے کچھ لوگ ہیں بہت چیخ چیخ کے بولتے ہیں، بے تکان بولتے ہیں، کسی سے بات پوچھی جا رہی ہے اس کو جواب نہیں دینے دیں گے، خود بیچ میں بولنا شروع کر دیں گے۔ تو اب آپ کو یہ سٹائل برا لگتا ہے، اچھا نہیں لگتا، تو خود ایسا نہ کریں۔ بالکل آسان نسخہ ہے، اور خاص طور پر ہم ان لوگوں سے جو ہم سے کسی طرح بھی کمتر ہیں، علم میں ہیں، مرتبے میں ہیں، مال میں ہیں، خاندان میں ہیں، تو ان کے ساتھ ہمارا رویہ کیا ہے؟ ان کو ہم کس نظر سے دیکھتے ہیں؟ ان کے ساتھ کیسا معاملہ کرتے ہیں؟ اس میں سب سے پہلے ہم سب کو اپنے لہجوں کو چیک کرنے کی ضرورت ہے، کیونکہ سب سے زیادہ یہ خامی لہجے سے ٹپکتی ہے۔ تلمزوا انفسکم یعنی اس میں اشاروں کنایوں سے زیادہ زبان کا استعمال ہے، اور مذاق کے فوراً بعد اسے اس لیے رکھا گیا کہ عام طور پر مذاق اڑانے میں عیب کو نمایاں کر کے مذاق اڑایا جاتا ہے، اور اس میں لہجہ اور انداز بہت زیادہ کاؤنٹ کرتا ہے، کیونکہ یہ ہمارے دل کا مخبر ہوتا ہے۔ اگر دل میں خیر ہوگی تو ہر چیز میں چھلکے گی، دل میں محبت ہے تو زبان پر بھی خوبصورت الفاظ ہوں گے، دل میں نرمی ہے زبان پر بھی نرمی ہوگی، اگر دل میں بغض ہے، حسد ہے، کینہ ہے تو پھر زبان پر بھی ہمارے گرم گرم الفاظ ہی ہوں گے۔ وَلَا تَنَابَزُوا بِالْأَلْقَابِ، اور نہ ایک دوسرے کو برے القاب سے یاد کرو۔
نبذا، نون بازا، برا لقب دینا، برے نام رکھنا. یعنی کہ ایک تو ہوتا ہے کہ کسی کی عزت افزائی کے لیے کسی قوم کا، فرد کا کوئی اچھا لقب رکھ دیا جاتا ہے، لیکن بعض اوقات صرف مذاق اڑانے کے لیے، عیب لگانے کے لیے برے نام رکھ لیے جاتے ہیں جو دوسرے کو پسند نہیں ہوتے، اور وہ اس کے سامنے بھی نہیں بولے جاتے، وہ اس کی غیر موجودگی میں بولے جاتے ہیں. اور بعض اوقات تو ہم اتنے ڈھیٹ ہو چکے ہوتے ہیں کہ منہ پہ اس کا نام جو رکھا ہوا ہے مذاق سے، وہ اس کے منہ پہ اس کو لیتے ہیں، چاہے وہ چڑھے چاہے ناراض ہو، لیکن خود ہم انجوائے کر رہے ہوتے ہیں. جس کے اندر یہ عادت پیدا ہو جائے کہ وہ نام بھی سیدھا نہ لے تو اس کا تکبر بہت زیادہ نمایاں ہو جاتا ہے. اور عربوں کے ہاں یہ عیب بہت عام تھا. ان کے ہاں اسی کو بڑا مانا جاتا تھا جو اپنے حریف کی زیادہ سے زیادہ حجب اور تحقیر کرے اور خود اپنی تعریف بڑھا چڑھا کر کرے. یہی وجہ تھی کہ یہ لوگ قبائل میں بٹے ہوئے تھے اور الفاظ کی جنگ پھر عملی جنگ کا روپ دھار لیتی تھی، اور اسلام نے آ کر ان ساری برائیوں اور خامیوں اور عیبوں کو نکال کر عربوں کو یکجان کیا. بئس الاسم الفسوق بعد الایمان، کتنا برا ہے نام فسق کا بعد ایمان کے. ایمان لانے کے بعد فسق میں نام پیدا کرنا یہ تو بہت ہی بڑی برائی ہے، یہ تو گناہ کا کام ہے، یہ تو ناممکن ہے، کیونکہ اسلام لانے کے بعد تو پچھلی برائیاں چھوڑ دی جاتی ہیں اور اللہ پچھلی غلطیوں کو معاف فرما دیتا ہے. تو کیا تم پھر اسی کی طرف پلٹو گے، دور جاہلیت کے طریقے اختیار کرو گے؟ اور تنابز بالالقاب میں یہ بھی شامل ہوتا ہے کہ ایک شخص کو اس کے پچھلے کسی گناہ کا حوالہ دے کے پکارا جائے. مثلاً کوئی چور یا زانی یا شرابی ہے، اس نے اب ان گناہوں سے توبہ کر لی ہے، اب اسے ان ناموں سے پکارنا اس سے منع کیا گیا، کیونکہ ایسا کرنا اس شخص کے لیے بہت تکلیف دہ صورتحال پیدا کر دیتا ہے. پھر کوئی شخص برائی سے نکلنا بھی چاہتا ہے تو معاشرہ اسے نکلنے ہی نہیں دیتا، اس کی پچھلی برائیوں کو دہرا دہرا کے اسے سنایا جاتا ہے. اور حدیث کا مفہوم ہے کہ جس شخص نے پچھلے گناہ کیے پھر توبہ کر لی، لیکن کسی شخص نے اس کو اس کے ماضی کی غلطیوں پر آر دلائی یا طعنہ دیا، تو اللہ تعالیٰ اس کو موت نہ دے گا جب تک دنیا میں بھی اس کو اس گناہ میں مبتلا نہ کر دے، اور اسے دنیا اور آخرت میں رسوا کر دے گا. یہ ابو داؤد کی روایت ہے. مومن کا حق ہے کہ اسے اس نام سے پکارا جائے جو اسے پسند ہو، نہ یہ کہ اس نام سے اس کو پکارا جائے جس سے وہ چڑھتا ہے. یہاں بئسا کا لفظ آیا ہے، یہ بئسا کا لفظ نعم کی طرح ہے. جس طرح نعم کا لفظ کتنا اچھا کے لیے آتا ہے، بئسا کا لفظ کتنا برا کے لیے آتا ہے، اور اس کے اندر مبالغے کا مفہوم پایا جاتا ہے. بئس الاسم الفسوق، فسوق بعد الایمان، یعنی اسلام قبول کرنے کے بعد کسی گناہ کی طرف منسوب کر کے کسی کو خطاب کرنا یہ بہت ہی برا فعل ہے. لوگوں کے نام رکھنا یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے. کچھ لوگوں کی خاص عادت ہوتی ہے کہ ہر ایک کا نام رکھتے ہیں، پھر اس کی بات کرتے ہوئے وہی نام استعمال کرتے ہیں. تو یہ کوئی خوبی والی بات نہیں ہے، وہ اس کو بڑا کمال سمجھتے ہیں اور بڑے فخر سے بتاتے ہیں. یہ اسلامی اخلاق نہیں ہے. اگر کوئی پتلا ہے تو وہ تیلے، موٹا ہے تو وہ تھیلے، کالا بھی ہے موٹا بھی ہے تو لک کا ڈرم کہہ دیا جاتا ہے. پھر نسب کے طعنے دیے جاتے ہیں، نوکروں کو بات بات پہ ناجائز الفاظ استعمال کیے جاتے ہیں، نسب کی گالیاں دی جاتی ہیں. اسی طرح جو اپنے سسرالی رشتے ہیں ان کے نام رکھے ہوئے ہوتے ہیں. ساس ہے تو ہٹلر ہے، نند ہے تو میسنی ہے، دیورانی ہے تو فسادن ہے، جٹھانی ہے تو پھپھے کٹنی ہے. اور جس کا دل چاہتا ہے ہم اس کو منافق کہہ دیتے ہیں، حالانکہ منافقت تو دل کی بیماری ہے، اور دل کا حال تو اللہ جانتا ہے. ہمیں تو حکم ہی نہیں ہے کہ ہم کسی کو بھی منافق کہیں. وَمَن لَّمْ يَتُبْ، اور جو کوئی نہ توبہ کرے فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو یہی لوگ وہی ظالم ہیں جو باز نہیں آتا جس نے یہ حرکتیں نہ چھوڑی. یہ سب آیت پڑھی، سمجھی، ایک ایک مطلب کو جانا، مثالوں کے ساتھ دیکھا، پھر بھی وہ نہیں چھوڑ رہا، فَأُولَٰئِکَ هُمُ الظَّالِمُونَ، تو ایسے لوگ ظالم ہیں. بندوں کے حقوق پر ڈاکہ ڈالنے والے، بندوں کی تحقیر کرنے والے اللہ کے ہاں ظالم شمار ہوں گے. اور اچھا وہی ہے جو اللہ کے ہاں اچھا ہے، جو لوگوں کو عزت دیتا ہے، ان کی تحقیر نہیں کرتا، ان کو ذلیل نہیں کرتا، ان کو ایک مقام دیتا ہے اور ان کی عزت کرتا ہے.
دعا ہے رب کریم سے کہ وہ ہمیں قرآن کو پڑھنے، سمجھنے اور اس پر غور و فکر کرنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ یا اللہ ہم سب تجھ سے دعا کرتے ہیں، یا اللہ ہماری برائیاں ہم سے دور کر دے، یا اللہ ہمیں اپنی برائیوں کو پہچاننے کی توفیق عطا فرما۔ یا اللہ اس قرآن کے آئینے میں اپنی غلطیوں کو پہچان کر ہم آج اپنی اصلاح کر لیں۔ یا اللہ تو ہمارا مددگار ہو جا، یا اللہ ہم پر رحم کر دے، یا اللہ ہمیں روز قیامت کی رسوائیوں سے بچا لینا۔ یا اللہ آج جب ہم یہ زندگی جی رہے ہیں، یا اللہ تو ہماری اصلاح فرما دے، اس قرآن کے ذریعے ہماری اصلاح فرما دے، ہمیں صراط مستقیم دکھا دے، وہ راستہ جس پر چل کر ہم تیری رضا کو پالیں۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔ سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔